पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद है। तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। जजेस हैं उनके मामले जो है बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे, और वो मामले जो हैं अगर उसमें क्रिमिनल ओवरटोन्स हैं, करप्शन का एलिमेंट आता है, तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में भी जुरिस्डिक्शन है। सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी और उसके हवाले से जो मुल्क को जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट था उसको अवॉइड किया। But sit down on a charter and we discuss. Let's talk to each other. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तो आप फैसला आपका ही देख रहे हैं, लेकिन मैं आज मेज़बान इस प्रोग्राम का ज़रूर हूँ और चंद दिन और आप इस प्रोग्राम को मेरी मेज़बानी में देखेंगे, क्योंकि मिस आसमा शेराज़ी साहिबा वो अभी नहीं हैं आजकल इधर, उनकी छुट्टियां हैं। शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स इन नेम, यानी नाम में क्या रखा है, लेकिन अब बात नाम ना लेने से भी बढ़ चुकी है। अब तो बात गिरफ़्तारी तक पहुंची हुई है कि किसी भी वक्त गिरफ़्तारी हो सकती है। और आज तो जहांगीर खान तरीन साहब ने भी पहला मुतालबा कर दिया कि 9 मई के तमाम किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। जहांगीर खान तरीन ने आज नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, सियासी नक्शे पर एक नई जमात सामने आ गई। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सारे ही पुराने पीटीआई वाले बैठे हुए थे। इसके बावजूद भी अताउल्लाह तारड़ साहब ने दावा किया कि जहांगीर खान तरीन के साथ, उनकी पार्टी के साथ PMLN के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। इक्तसादी सर्वे आज लॉन्च हो चुका। मईशत की हालत अच्छी नहीं है, ना सिर्फ अच्छी नहीं है बल्कि बुरी है। अगर इस सूरत हाल में कल का जो बजट आ रहा है वो क्या रंग लाएगा, वो आवाम के लिए क्या पैगाम लाएगा, हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब सरदार नादिर गबोल साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मोना आलम साहिबा तजिया कार हैं, ख़ुद एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा, आपने वक्त दिया। राना साहब, नई पार्टी बन गई, नई पार्टी में वही पुराने PTI के लीडर्स सामने नज़र आ गए। क्या प्रॉस्पेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस नई जमात के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर पंजाब में बात की जाए तो पहले तो मुकाबला PMLN और PTI का था, और जहाँ तक उनका क्लेम था वो कहते थे हम पॉपुलैरिटी में बहुत अप हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 9 मई के बाद PTI की पॉपुलैरिटी में काफ़ी कमी आई है, और जो आने वाले सर्वेज़ हैं वो उसको ज़रूर इंडिकेट करेंगे। अब अगर PTI पतझड़ से फारिग हो गया, उसका जो दरख्त है, और सारे पत्ते झड़ गए, तो PMLN जो है मैं समझता हूँ एक क्लीन स्वीप की तरफ जा रहा है पंजाब के अंदर, जो मुझे नज़र आता है। लेकिन ये जो नई जमात आई है इसके अंदर सारे बाअसर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अपने हलकों में बड़े मजबूत लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हैं जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, वो सारे आपको आज नज़र आए उस लंबी लाइन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें नज़र आई। बिल्कुल, देखें, इलेक्टेबल्स हैं, बिग नेम्स हैं, PTI से जितने लोग झड़े हैं वो यहाँ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन क्या अवामी सपोर्ट इनके पास है, नहीं है, ये चीज़ देखने वाली है। कितनी ये गार्नर कर पाएंगे आगे आने वाले वक्त में, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। मुझे लगता है शायद ये इनका पहला इलेक्शन होगा, उस लिहाज से ये एक टेस्ट केस भी होगा इनके लिए कि ये कैसे तो आप समझ रहे हैं आपकी पार्टी को वॉक ओवर मिल रहा है देन पंजाब में? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद जिस पार्टी से हमारा मुकाबला था उसकी पॉपुलैरिटी को बहुत बुरा डेंट पड़ा है, और लोग जो हैं जहां उनके दाएं और बाएं बाजू जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं PTI को, तो वहां अवामी पजीराई भी उनकी बेइंतहा कमी पेश आई है। तो PMLN को इसका बेनिफिट मिलेगा। PMLN उम्मीद से है। नादिर गबोल साहब, पंजाब में राना साहब कह रहे हैं कि मुकाबला PTI और PMLN में था, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो नई पार्टी बनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी,
اس میں ہمیں عمران اسماعیل صاحب بھی نظر آئے, اس میں مولوی محمود صاحب بھی نظر آئے, اس میں سید علی زیدی صاحب بھی نظر آئے. گو کہ اب پی ٹی آئی میں تو کراچی میں حلیم عادل شیخ صاحب کو بنا دیا گیا وہاں کا سربراہ. لیکن یہ جو کراچی والے لوگ اس نئی جماعت میں استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے, آپ کے خیال میں کراچی میں یا سندھ میں پھر یہ کیا فرق پڑے گا؟ جی السلام علیکم پراچا صاحب. بالکل یہ سارے لوگ گئے ہیں نئی پارٹی میں, مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے. جیسے فار ایگزامپل علی زیدی صاحب الیکٹڈ تھے 2018 کے الیکشن میں, ایم این اے جیت کے آئے تھے, تب تو وہ منسٹر بنے تھے, وہ سینیٹر تو نہیں تھے نا. سر معذرت کے ساتھ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ تو آج ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو جتایا گیا. میں 2018 سے قبل بات کر رہا ہوں. علی زیدی صاحب ایک یو سی کے چیئرمین کی سیٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی وہ ہار چکے تھے ایم کیو ایم کے سامنے. تو علی زیدی صاحب تو الیکٹیبل تو نہیں ہے, نہ عمران اسماعیل ہے. عمران اسماعیل صاحب کی صرف ٹکٹ بھی دیا اور ٹکٹ کے بعد پھر گورنر بھی بنا دیا. تو اور محمود مولوی ایسے لوگوں کے آنے سے ایٹ لیسٹ سندھ میں یا کراچی میں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. محمود مولوی صاحب تو ابھی الیکشن جیتے, وہ تو باقاعدہ الیکٹیبل ہیں. انہوں نے 200 if I am not wrong NA 245 کا الیکشن جیتا, کراچی ہارٹ آف کراچی سے جیتا الیکشن انہوں نے. جی عامر لیاقت والی جو سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں پہ وہ جیتے تھے. مگر دیکھیں اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے اپنے فوج کے خلاف جو بیانات تھے اس کی وجہ سے تو ایک اچھے شریف آدمی ہیں, ان کے لیے کیا میں کچھ بول سکتا ہوں, مگر وہ ایک سیاستدان تو نہیں ہے, نہ وہ کبھی اس سے پہلے الیکشن لڑے تھے. ان کی اپنی تو کوئی ورتھ نہیں ہے پولیٹیکل. بالکل وہ ایک بہت اچھے آدمی ہوں گے, ایک بزنس مین آدمی ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں, بٹ کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑے گا کراچی کی سیاست پہ یا سندھ کی سیاست پہ ان کے آنے سے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ رزلٹ دیکھ لیں, کراچی کے اندر جو لوکل باڈیز کے اندر ہم نے سویپ کیا, سب سے بڑی تعداد سے ہم سیٹ جیت کر آئے, انشاءاللہ اپنا میئر بھی بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں ریسنٹلی, چاہے ملیر میں ہم نے عمران خان کو خود ہرایا, ہم نے عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے, لیاری میں بھی وہ کھڑے ہوئے تھے. ہر چوتھے دن حلیم عادل شیخ صاحب کو آپ پکڑ لیتے ہیں, ان کو ایک تھانے میں, دوسرے تھانے میں, پھر تیسرے تھانے میں, اب تو ان کا خیر پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا وہاں پر ان کو, تو وہ بھی مقابلہ نہیں ہوگا ان جگہوں پر. دیکھیں عمران اسماعیل صاحب ہو گئے یا ایک دو اور چند لوگ ہو گئے, جیسے محمود مولوی کا نام ہے, یہ بیچارے اچھے شریف لوگ تھے, یہ اپنی زبان پہ تھوڑا سا لگام دے کے رکھتے تھے, حالانکہ تھے پی ٹی آئی میں. مگر حلیم عادل شیخ جیسے لوگ تو انتہائی بدتمیز لوگ ہیں, اور انہوں نے خود ہی اپنا راستہ بند کر دیا تھا. انہوں نے جس طرح کی سیاست کی اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی اور جواز, کوئی راستہ ہی نہیں بچتا, کسی اور پارٹی میں وہ جا ہی نہیں سکتے. اسپیشلی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو حلیم عادل شیخ تو انفارچونیٹلی بہت زیادہ غلیظ زبان استعمال کرتے تھے. پرسنل سیاست نہیں, وہ پرسنل ہو جاتے تھے, حالانکہ خود ایک بہت بڑے نون کراچی کے لینڈ گریبر ہے حلیم عادل شیخ صاحب. مگر انہوں نے انفارچونیٹلی سیاست کے اندر وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ادھر رکیے گا, مونا عالم صاحبہ, کیا واقعی پی ٹی آئی والے جیسے رانا صاحب شاعری میں کہہ رہے تھے کہ وہ جھڑ گئے, وہ پتے گر گئے, وہ جو ہے کہ زرد پتے ہیں وہ زرد پتے بکھر گئے, خان صاحب کی چیئرمین پی ٹی آئی, ادھر تو امپریشن ہے کہ وہ کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے تو کھمبا بھی جیت جائے گا. میں اور باتیں سن رہا ہوں, آپ کیا سوچتی ہیں؟ تھینک یو پراچا صاحب. دیکھیں اب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ والے حالات ہیں کہ کھمبے کو ووٹ دیں گے کھمبا جیت جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے اب جس طرح سے لوگ جو ٹوٹے ہیں, آنے والے لوگ کوئی جس کو بھی ٹکٹ دیں گے, کھمبے کو تو واقعتاً ٹکٹ نہیں دے سکتے, یہ تو کہاوتاً ایک بات کر دیتے ہیں, لیکن اصل میں حقیقتاً تو نہیں دیا جا سکتا. کسی نان لیونگ کسی بھی چیز کو ٹکٹ تو نہیں دے سکتے. تو یہ کہ جو بھی لیونگ چیز کو ٹکٹ دیں گے, ظاہر ہے وہ ٹکٹ ان کے اوپر بھی پھر ایک پریشر ہوگا کہ وہ اس ٹکٹ کو لیٹ گو کریں. اور جس طرح کی جو ریویلیشنز آ رہی ہیں, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ بھی بڑی پریشان کن ہیں کہ ان کے اپنے عہدیداران, ان کے آفس بیررز, ان کی پارٹی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا, میں تو ابھی تک سچی بات ہے اس امپریشن میں تھی, کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک حکومت کا پرسپیکٹو ہوتا ہے, ایک اپوزیشن کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. ہم نے بطور صحافی ایک دونوں باتوں کو اینالائز کر کے تھوڑا اپنے طور پر چلنا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا کیا اس میں اسیسمنٹ ہے یا مشاہدہ ہے. تو میں تو ابھی تک اس امپریشن میں یہی تھی کہ شاید یہ ایک نی جرک ریئیکشن تھا جو کچھ اس روز ہوا, اور مطلب وہ سارا کچھ جتنا ایپیسوڈ تھا, جو کچھ وہ ایک نی جرک ریئیکشن تھا. لوگ اشتعال میں آئے اور پھر ان کو ورغلایا گیا, تھوڑا اکسایا گیا, غصہ تھا,
गिरफ्तारी का तर्ज बुरा लगा, वो उसके ऊपर फौरन से उन्होंने एक रिएक्ट कर दिया, तो ये हो गया, गलती हो गई। लेकिन अब जो जिस तरह की वीडियोस यके बाद दीगरे, देखिए फयाजुल हसन चौहान या दीगर लोग जो इस तरह की जो पार्टी छोड़ के गए हैं और वो भी ये कहते रहे हैं कि भाई पहले से मंसूबा था, उनकी बातों को मैं कोई वेटेज नहीं देती। उसका रीजन ये है कि वो ये उनका मसला ये था कि जब वो जेल जा रहे थे तो वो और नहीं, जेल भरो तहरीक के वो सबसे बड़े अलमबरदार थे कि जेल भरो तहरीक चलाएंगे पंजाब में। रूप थे जी, बिल्कुल ना। तो अब और फिर जब वापस आए हैं तो उनका बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ है, वो अब कुछ और कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं जी पहले से मंसूबा बंदी थी। तो भैया आपने नारे लगाकर जिंदाबाद के आप जेल क्यों गए थे अगर पहले से? तो फिर तो देखे ना, फिर तो जो इम्प्रेशन या ऑब्जेक्शन है मोना आलम, वो तो फिर वो इम्प्रेशन भी तो है ना कि जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, जो बोल देता है, वो तो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है और बाकी फंसे रहते हैं। देखिए लेट मी कंप्लीट, मैं यही कह रही हूँ, वो एक प्रेशर वगैरह वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जो अभी बात करना चाह रही थी वो ये थी कि देखिए इन तरह के लोगों के बातों को हम वेटेज नहीं देते, लेकिन अगर इनके वो इसके अलावा लोग जैसे नॉन जो इनके इस तरह के जो इलेक्ट हुए हुए लोग हैं उनके अलावा एक वो हाशिर नाम है गालिबन उस लड़के का जो कि जिसका बयान आज आया है, जिसकी कुछ रोज पहले ट्वीट भी आई थी, वो भी ऑफिस बेरर है पीटीआई का, उसकी कुछ रोज पहले ट्वीट आई थी कि भाई 9 मई को मैंने जो कुछ किया उसके बाद अब मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ और मेरी लीडरशिप मुझे ओन नहीं कर रही। मुझे मुसलसल कहा जा रहा है कि ये एजेंसी के बंदे थे, ये उसके बंदे थे। वो बेचारा ऑफिस बेरर अपनी पार्टी का, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसने ये सब कुछ किया और आज बाकायदा उसने कस्टडी में उसने भी ये बयान दे दिया कि जी ये सारा कुछ प्री प्लान था और 8 मई को आप इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन वो जो पहले या दूसरे या तीसरे दिन बात की गई थी कि हमारे 25 कारकुन मारे गए, वो खुदा न खास्ता कोई भी नहीं मारा गया था। अब लेकिन एक इम्प्रेशन बना कि मरे हुओं को तो आप ओन कर रहे हैं, जो जेल गए आपके उकसाने पे उनको ओन नहीं कर रहे। यही बात मोना आप कह रही हैं। मैं आपसे शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्या चेयरमैन पीटीआई अब वाकई गिरफ्तार होंगे? गुज़श्ता रोज़ फार्मेशन कमांडर्स के इजलास के बाद जो स्टेटमेंट आई उससे तो यही लग रहा था, और आज नई पार्टी के रूहें रवां जनाब जहांगीर खान तरीन साहब ने भी पहला मुतालबा कर दिया कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस हैं किसी को मत छोड़ा जाए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम फैसला आपका देख रहे हैं। मोना आलम साहिबा, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़ा था। कल का आपने भी स्टेटमेंट देखा होगा और उससे पहले 9 मई के फ़ौरन बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी आपने देखी होगी। पेशावर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा। आज जहांगीर खान तरीन ने पार्टी लॉन्च करते हुए पहला मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, वरना अगर इनके ख़िलाफ़ एक्शन ना हुआ तो सियासी मुखालफिन के घरों पर हमलों को जायज़ समझा जाएगा। यानी पॉलिटिकल एंगल भी है बट उससे बढ़कर सिक्योरिटी एंगल भी है। तो क्या चेयरमैन पीटीआई आपको अब गिरफ्तार होते नज़र आ रहे हैं? एन मुमकिन है पर आचा साहब, हो सकता है क्योंकि अब जाहिर है बहुत सारे मामला ज़्यादा संगीन हो गए हैं। एक रिजॉल्व भी है जो हमें नजर आ रहा है स्टेट की तरफ से, और कल की भी जो प्रेस रिलीज है उसमें भी कुछ इसी तरह का इशारा हमें मिला है, बहुत क्लियर बात है। लेकिन देखिए मुझे जहांगीर तरीन साहब का जो ये बयान है ना, हम उसको बतौर पाकिस्तानी अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ये तो चले, कोई भी किसी के लिए भी अनबेरेबल है। हम तमाम तर यही लोग तकाजा करते हैं जिसके दिल में भी थोड़ा सा भी कोई मुल्क के लिए कोई प्यार मोहब्बत है। लेकिन मुझे उनका बयान सियासी ज्यादा लगा, क्योंकि ये कि शायद उनकी सियासी जो नई पार्टी है उसकी सेहत के लिए ये बयान और उसकी आने वाले मुस्तकबिल के लिए ये बयान उन्होंने ज्यादा जरूरी समझा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही इस बयान से किया। और साथ साथ वो तमाम लोग उनके साथ बैठे हुए थे, अली जैदी हो गए, फवाद चौधरी हो गए, जिन्होंने मतलब 9 मई को फवाद चौधरी साहब के तो नारे हमने खुद सुने कि मैं क्या बोलूं, अब उनके नारे रिपीट करने वाले हैं नहीं। फवाद चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है चंद इनिशियल जो लोग मुजम्मत करने वाले थे, फवाद चौधरी साहब उनमें से एक थे। फवाद चौधरी साहब ने 9 मई के वाकयात की भरपूर मुजम्मत की थी। वो भी मजे की बात है पराचा साहब, मजम्मत उन्होंने की थी, लेकिन उससे पहले वो आज़ादी मांगने वालों में भी सबसे आगे थे। मतलब जिन लोगों की वीडियो आई थी वो आज़ादी मांगने वालों में आगे थे। फिर उसके बाद वो जेल गए, पता नहीं उनको क्या वहां पर कोई सोच विचार हुआ उनके साथ कि उन्होंने फिर
آ کے مذمت بھی کی. اور چلے مذمت تو ہم سب نے کی نا, وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. مسئلہ یہ ہے کہ مذمت کرنے کے بعد پھر کہا کہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور ہم بریک لے رہے ہیں سیاست سے, اور پھر وہ بریک جو ہے وہ ہفتہ بھر بھی نہیں رک پائی. یہ چلیں اب آج تو بہرحال نئی پارٹی بن گئی اور نئی پارٹی کے مطالبات بھی آ گئے. ادھر رکیے گا رانا صاحب, کیا واقعی اب جو شکنجہ ہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب فیصل آباد سے ہیں, وہ شیخ بورہ سے ہیں, وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ جی سرغنہ کو گرفتار کیا جائے. اب جو آرمی ایکٹ, آفیشل سیکریٹ ایکٹ, جتنے آڈیوز ویڈیوز, اب تو پوری ایویڈنس آ گئی. کل فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ باتیں سامنے آ گئیں. وزیر اعظم کے آپ کوارڈینیٹر ہیں, آج بھی آپ ان کے ساتھ تھے. کیا واقعی گرفتاری ہو رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں یہ چیز تو طے ہے. ابھی مونا نے بھی کہا کہ سب لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, خان بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. فرق صرف یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے کبھی ایجنسیوں کا نام دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے, لیکن خود ذمہ داری نہیں دیتے. کنڈیم سب لوگ کرتے ہیں اس کو. تو اگر شواہد ہیں, موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن اس کے اندر آپ اگر تو نہ آپ ہمیں بتائیں ہیں یا نہیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں بالکل ہیں, اب تو آ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کا مطلب یعنی کہ میں بلڈ اپ کر رہا ہوں کیس کہ شواہد اگر موجود ہیں, جو کہ ہیں, اور وہ شواہد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یکمشت 8-9 شہروں میں فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو یہ ایک پلاننگ کے لیے ایک بالکل بہت بڑا شواہد ہے کہ 9/11 جیسے ہوا اسی طرح یہ پلان ہوا. اور اگر اس میں, اور جس طرح نظر آ رہا ہے کہ سربراہ ہیں پارٹی کے, وہ اشتعال دلاتے رہے لوگوں کو, اور آج نہیں بڑے ایک لمبے عرصے سے, تو پھر اس میں کنفرم دیکھیں نہیں پھر تو یہ میں آپ کو اگلی بات یہ کہہ رہا ہوں, پھر تو بالکل وہ گرفتار ہوں گے نا جی, جب وہ انوالو پائے گئے ایسی چیز میں جس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, اور ان کی پارٹی کی پلاننگ اس میں موجود ہے. وہ خود کون سی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اشتعال دلانے کی, آرڈر دینے کی ویڈیوز بھی ہیں, وہ کس کس کی ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہسٹری ہے نا, ہسٹورک ہے کہ جب وہاں یہ دھرنا دیتے تھے تو تب بھی کہتے تھے ہنڈی کرو, بل جلا دو. اچھا, یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے, اسٹیٹ کے خلاف ہے. اور اب جو یہاں کے جو شواہد ہیں, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے ریویل کیا کہ ابھی ریسنٹلی ایسی آڈیوز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ سنائیں گے تو بہت دکھ ہوگا, اور شاید وہ آگے ایسا ٹائم آئے کہ وہ منظر عام پہ آئے. نہیں, میں نے نہیں سنی. اچھا, میں نے نہیں سنی, میں تو ان کی بات پہ کہہ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں جب وہ لنکڈ ہو گئے اس چیز سے, تو پھر گرفتاری کی, اور دیکھیں گرفتاری ہونے میں یہ کیا, وہ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ کون سی ریڈ لائن ہے. گرفتاری اتنی بڑی ڈبیٹ ہے بھئی, یہاں نواز شریف گرفتار ہوا, شہباز شریف گرفتار ہوا, بھٹو گرفتار ہوا. ریڈ لائن تو ہے جو 9 مئی جیسے واقعات سامنے آئے, اور کیا, اور انہیں اسٹیٹڈ پوزیشن ان کی ریڈ لائن بنائی گئی نا, خان نے ریڈ لائن بنائی. بالکل, تو اب اس کو وہ بھگتنی پڑے گی, وہ ریڈ لائن بھی کراس ہوگی, بھگتنی پڑے گی. تو سپورٹ والی جو بات ہے کہ جی سپورٹ برقرار ہے ان کی, جی چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اس وقت اور بایاں بازو ان کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ عوامی سپورٹ ان کے ساتھ کہاں سے؟ پارٹی تو چیئرمین پی ٹی آئی ہی ہے نا, پارٹی کون ہے؟ اور نہیں, اگر لوگ اس چیز کو, جن لوگوں کو دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, پارٹی کارکن ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ یکجہت رہتے ہیں پارٹی کے ساتھ, ہر مشکل وقت میں, برے وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہاں تو پارٹی کارکن جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, باقی جو ووٹ ہوتا ہے, جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے, جو عوامی ووٹ ہوتا ہے, وہ ان ساری چیز کو سمجھ بوجھ کے پھر وہ ووٹ ڈالتا ہے. آج جہاں پارٹی ورکر نہیں ساتھ کھڑے ہوئے, تو عوامی ووٹ تو کبھی بھی 9 مئی کے واقعات کو جو ہے وہ چلیں, عوام تو نہیں سپورٹ کر رہی جو کچھ 9 مئی کو ہوا. نادر قبول صاحب, سیاسی جماعت کوئی بھی ہو, سارا اس کا جو ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے انحصار, وہ تو ووٹ بینک پہ ہے, وہ سپورٹ پہ ہے. اب سپورٹ ہر پارٹی کہے کہ جی میری بڑی سپورٹ ہے, میری سپورٹ سب سے زیادہ ہے. سپورٹ کا تو جو ایک یارڈ سٹیک ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. دوسرا جلسے جلوس بھی ہم بعد اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا جلسہ تھا, فلاں بڑا جلسہ تھا. حکومت 1 سال آئی, حکومت کی کارکردگی وہ بہرحال جو بھی آپ کہیں اتحاد میں ہیں, حکومت کی کارکردگی کو اتنی نہیں ہے کہ سپورٹ بیس بڑا ہو. تو پھر اگر اپنی سپورٹ بیس نہیں پڑی تو دوسرے کی کیسے ٹوٹی ہوگی؟
دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی مہنگائی اتنی بڑی ہے پچھلے ایک سال میں کہ حکومت کے تمام ایلائز کو بہت بڑا دھچکا پڑا ہے. حالانکہ میں آرگیو کروں گا کہ سندھ میں ابھی بھی پیپلز پارٹی پہلے سے بھی بلکہ زیادہ اسٹرانگ ہے, مگر جہاں تک دوسرے کے سپورٹ کم ہونے کی بات, بزدل اور جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. ثابت ہو گیا کہ ان کے 8,500 جیل جا چکے ہیں, تو ان پہ ایک ٹھپا لگ چکا ہے کہ بھئی یہ ایک بزدل شخص ہے, ایک جھوٹا شخص ہے. حالانکہ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے, مگر دوسروں کی بیویاں, بچے, خود ان کے لیڈران, ممبرز, ورکر سب جیل میں انفارچونیٹلی, اور مجھے کہنے میں شرم آ رہی ہے بٹ سرڈ ہیں جیل کے اندر, اور ملٹری کیسز بھی اب وہ فیس کریں گے. تو اس کے بعد خان کو بہت بڑا دھچکا پڑا ہے, اور یہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ثابت ہو جائے گا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو لگتا بھی نہیں ہے کہ خان صاحب اگلا الیکشن خود لڑ بھی سکیں گے, کیونکہ جو ان کے اوپر جو شواہد مل چکے ہیں, جو ایک پورا نیٹ ورک جو ان کے فون کالز کا, آپ ہی کی پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی تھی, یہ کمیٹی ڈائلاگ کرے گی, ٹاکس کرے گی. پھر آصف علی زرداری صاحب کل بھی فرما رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں, آپ نے یقیناً سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا آئیں سب مل کر بیٹھیں. تو سب مل کر بیٹھنے میں پی ٹی آئی بھی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہے, یا اب شاہ محمود قریشی صاحب جو سامنے آئے ہیں, خود خان نے کہا تھا کہ میرے جانشین یہ ملتان کے گدی نشین ہوں گے. تو کیا آپ کی پارٹی کوئی ایسا کنسنسس بن رہا ہے جس میں آپ کی پارٹی, جیسے آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, ڈائلاگ کرے, ڈائلاگ کے لیے وہ کرے, سب کو بلائے, سب کو بٹھائے, ملک کو آگے لے جانے کے لیے؟ جی بالکل, ڈائلاگ ہوتا ہے, سیاستدانوں سے ہوتا ہے, سیاسی پارٹیوں سے ہوتا ہے, پر ایک ٹیررسٹ سے خان صاحب تو آج یا کل میں جیل جانے والے ہیں, کیونکہ ثبوت ہے. ہاں, اگر پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو وہ ایک سیاسی شخص ہے, ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے. جو پی ٹی آئی میں بچتا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں بریک لے لیتا ہوں, میں آپ سے شروع کروں گا. کل بجٹ ہے, آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تو روٹی کپڑا مکان کی پارٹی ہے, آپ کی کیا توقعات ہیں؟ باقی مہمانوں سے بھی بجٹ کے حوالے سے ناظرین رائے لیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فیصلہ آپ کا. نادر قبول صاحب, عوام تو پس گئی, مجھے کہنے کی, آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پورا ملک جانتا ہے اور دنیا بھر جانتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی کیا صورتحال ہے. اب کل بجٹ ہے, ویسے تو نہیں سوچنا چاہیے کہ روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے کوئی ریلیف آئے گا, بٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو لوگوں کا حق بنتا ہے. بڑے مسائل ہیں لوگوں کے, اپنی آئیڈیلز ہی بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے کل. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا چیلنج حکومت کو جو پیش آ رہا ہے وہ یہی مہنگائی اور انفلیشن ہے. تو امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ بجٹ جو آئے گا وہ عوام اور غریب اور مڈل کلاس فرینڈلی ہوگا. اور اس کی ہم نے پریویو تھوڑا سا دیکھ لیا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں, بلکہ اس سے بھی پہلے 2 ہفتے 2 دفعہ مسلسل, مطلب 1 مہینے سے پیٹرولیم اور ڈیزل کے پرائسز میں کافی کمی آئی ہے. ڈالر کو مارکیٹ ریٹ کے ساتھ سٹیبلائز کرنے کے لیے اقدامات اچھے اٹھائے گئے ہیں. اشیاء خردونوش میں سٹیبلٹی لانے کی بہت زیادہ کوشش کی بھی گئی اور کامیابی ہوئی ہے. انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کم ہو جائیں گے. جو چیز غریب آدمیوں کے, غریب ہمارے جو طبقے کے زیر استعمال ہے, اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی. بلکہ سندھ حکومت ایک بہت اچھا اقدام اٹھانے جا رہی ہے کہ جو منیمم جو سیلری ہوگی پورے صوبے سندھ میں, وہ 32 سے 35 ہزار روپے انشاءاللہ کرنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی. پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی 25,000 کرنے کی. ویسے ایک بات بتائیے, یہ جو حکومت اناؤنس کر دیتی ہے کہ منیمم ویج 35,000 ہے یا 32,000 ہے یا 30,000 ہے, یہ واقعی پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے؟ دیکھیں بالکل ہوتا ہے, اسپیشلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جو لیبر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی امپلائڈ ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی کسی سبسیڈری آرگنائزیشن کے انڈر امپلائڈ ہوتا ہے. تو وہاں پہ تو ریٹ انفورس
ہوتا ہے. ہاں اپنے گھر میں آپ ملازم کو کتنا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی بھی ہے. اگر گورنمنٹ چاہے گھر سے بڑھ کے فیکٹریز ہیں، مثلا کراچی تو انڈسٹریل ہب ہے، یا فیصل آباد، رانا صاحب فیصل آباد سے ہیں، تو یہ واقعی امپلیمنٹ ہوتا ہے جب حکومت کہہ دیتی ہے کہ ہم نے منیمم ویج 35,000 فکس کر دی، یا بس کہنے کے لیے ہوتا ہے کہ چلیں ایک فگر تو آ گیا سامنے؟ دیکھیں جو لیبر منسٹری ہوتی ہے، فار ایگزامپل سندھ کی جو لیبر منسٹری ہے، یہ بالکل اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ فیکٹری کے ورکرز ہو گئے یا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ورکرز ہو جائے، ان کو بھی ایٹ پار وہی سیلری دی جائے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے. اور اوبیسلی اگر جہاں پہ اگر کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں آتی ہے یا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی فیکٹری میں اگر گورنمنٹ کے اناؤنس ریٹ سے کم دیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایکشن فیڈ بیک بھی ضروری ہے. ادھر رکیے گا رانا صاحب، آپ تو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ ہے نا، آپ بھی شاعری کر رہے تھے کہ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. یہاں بجٹ آنے سے پہلے بھی عذاب، بجٹ آنے کے بعد بھی عوام کے لیے عذاب. پھر بھی کہیں نہ کوئی نہ کوئی امید کی کرن جو کوئے یار سے سوئے دار کے درمیان بھی تو مقام آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی، کہ ضرور سوئے دار تک عوام کو لے جانا ہے. دیکھیں یہاں تو ہمارے جو حریف تھے وہ ڈیفالٹ کی رٹ لگائے نہیں ہٹتے تھے. سری لنکا بنانے کی بات کرتے تھے، خواہشات تھیں کیا کچھ نہیں کہتے تھے. خط لکھ دیا IMF کو کہ ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں. آج بھی جو ہے وہ GSP پلس کو اور چیزوں کو اٹیک کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی آڑ کے اندر، کہ پتہ نہیں دنیا بھر میں ایک تماشا لگایا ہوا ہے، جبکہ 9 مئی کے خود وہ ذمہ دار تھے. تو یہ اس کے باوجود ہم نے سسٹین کیا اس معیشت کو. دیکھیں مشکل حالات ہیں، ریکارڈ مہنگائی ہے، جو سود کی شرح ہے وہ ایک بے انتہا ہائی لیول کے اوپر ہے، اور آپ کا ریزروز کم ہیں. تو ان جو بنیادی حقائق ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے IMF کے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہم نے آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نئے پروگرام کے اندر جانا ہے، تو یہ ایک ذمہ داری کی جو کہہ لیں کہ جو بجٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو میکسیمم گنجائش ہے، جس طرح منیمم ویج کی بات کی، یا یوتھ سکیمز ہیں، ویمن سکیمز ہیں جن کو انہانس کیا جا رہا ہے، تو وہ طبقہ جو کہ ایک تو نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے اس کے لیے ریلیف ہے. پھر جو بوجھ ہے ٹیکسز کا وہ ان پہ ڈالا جائے گا جو ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور کوشش کی جائے گی کہ جو لوور انکم کا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. پھر آپ ایک گروتھ دیکھیں نا، میں تو گروتھ اور میکرو لیول کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 4 مرغیاں دیں گے، 1 مرغا دیں گے، آپ انڈے جو ہے وہ بیچیں اور اس سے ملک کی اکانومی چلے، یا پتہ نہیں کٹے پیدا کریں، کٹے بیچیں اکانومی. اس طرح کی سوچ سے ملک نہیں چلا کرتے. تو جو گروتھ والا اصل مسئلہ ہے، مثلا ہر چیز جو ابھی اکنامک سروے میں آج سامنے آئی وہ کوئی حوصلہ افزا تو نہیں ہے. ہم گروتھ کو، ملک کی اکانومی کو ایٹ پار ود ادرس کیسے لے کے دیکھیں؟ جو پچھلی حکومت تھی وہ کہتی ہے ہم نے 6% گروتھ دی، لیکن اس 6% گروتھ نے ملک کا کباڑا کر دیا کہ آپ 18-19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ لے آئے. آپ فسکل ڈیفیسٹ اس لیول پہ لے آئے جو کہ 8% GDP کے آپ فسکل ڈیفیسٹ پہ لے کے آئے، جو ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا. تو کہنے کا مطلب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میسو ڈی ویلیویشن ہوئی، IMF کے معاہدے کو آپ ٹھکرا گئے. تو ہمیں وہ گروتھ نہیں چاہیے جو ملک کا کباڑا کر دے اگلے سال. تو گروتھ وہ چاہیے جو سسٹینیبل ہے. تو ہم نے 3.5% کا جو ہدف رکھا ہے گروتھ کا، وہ ایک ایسا ہدف ہے جو کہ سسٹینیبل گروتھ ہے کہ آپ ایک تھوڑے کرنٹ اکاؤنٹ عام آدمی کے لیے کوئی نوید نہیں ہے، اچھی کوئی خبر اچھی نہیں ہے. دیکھیں ہے کہاں نہیں، لیکن اور کیسے ہمیں حقائق میں رہنا ہے نا. اگر ہم ریلیف بہت زیادہ دے دیں، مثال کے طور پہ جس طرح کچھ ابھی بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپینشنری بجٹ دے دیا ہے، جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن ایئر بجٹ ہے یا ایکسپینشنری بجٹ ہے، قطعاً نہیں ہے، لیکن ہم دے دیں. اور وہ جو ریلیف ہے وہ قرضے کے اوپر ریلیف ہو، اور ایسی ریلیف ہو کہ جو زیادہ ہو، تو وہ آپ کو دگنی قیمت میں ادا کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے ذمہ داری کا معاہدہ. ایک کنسرن یہ ہے کہ ذمہ داری دکھائی ہے. مونا عالم صاحبہ، ابھی بھی ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں اسی شہر میں نظر آتی ہیں، بہت بڑی گاڑیاں نظر آتی ہیں، گرین نمبر پلیٹ پہ ہوتا ہے، اس کا پیٹرول بھی، مینٹیننس بھی، گاڑی کی قیمت بھی وہ سرکار خود ادا کرتی ہے. 600 ارب روپیہ تو پچھلے سال کا تھا سرکار پہ خرچہ. اس طرح کے خرچے اگر کم کیے جائیں انوویٹیو طریقوں سے، تو کیا ریلیف دینا یا ریلیف لینا، ریلیف خاص طور پر عوام کا حق نہیں بنتا کہ کتنے سال ہو گئے عوام تو اس چکی میں پس گئے؟ فراز صاحب
معیشت کے حوالے سے تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا فساد ہے جو کہ ہر دفعہ عوام کو دیا جاتا ہے کہ جی بجٹ نہیں ہے, آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہیں. آئی ایم ایف کی سخت شرائط یہ ہیں کہ آپ اپنے فالتو خرچے کم کریں, اور سب سے بڑھ کر اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اسٹیٹ کم کرے, ملک کم کرے. اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اس کو ڈسکریج نہیں کرتے ہیں. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ دراصل کٹوتی لگاتے ہیں. اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, اور جب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات آتی ہے جو میرے آپ کے عام آدمی کے تعلق رکھتے ہیں, ان کی فلاح کے حوالے سے, ان کی صحت ہے, ان کی تعلیم ہے, ان کے لیے بہتر زندگی کا معیار ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, یا اشیاء کی قیمتیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر جب بات آتی ہے نا, یہ کہتے ہیں پیسے نہیں. ان کو کوئی گورنمنٹ میں کوئی بندہ بولے کہ بھائی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جو سرکاری دورے ہیں اس میں کوئی کمی نظر آئی ہو, یا جو ایک آسٹیریٹی ڈرائیو تھی جو کہ پچھلے دورے حکومت نے نام نہاد کی گئی, وہ بھی نام نہاد تھی. ابھی تو نام نہاد بھی نہیں ہے. تو مطلب اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کچھ ماہ پہلے اس طرح کی کوئی بات چلی تھی کہ جی یہ احسن اقبال صاحب کا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے اپنی گاڑی ریٹرن کی تھی اور ہم سب نے بڑی تعریف کی تھی کہ بہت اچھا کیا ہے, دیگر کو بھی کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں باتیں زیادہ ہیں, ایکشن بہت کم ہے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کے حلق میں اٹکا ہوا ہے. نہیں, مجھے ایک چیز کی آپ بھی تجزیہ بھی کرتی ہیں, خود بھی شو کرتی ہیں, ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی. ان سب کو معلوم ہے کہ الیکشن تو ہونے ہیں, کبھی تو ہونے ہیں, سب نے جانا ہے عوام کے پاس. تو اگر عوام کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر ان کا جانا کیا میننگ رکھے گا الیکشن میں؟ بس ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کا ابھی بھی میں بتاؤں پراچا صاحب, مجھے یہی رجحان نظر آ رہا ہے جب ہم لوگ کسی بھی پرسن ان پاور سے بات کرتے ہیں کہ شاید وہ جتنا دور ہو سکے الیکشن کو چاہ رہے ہیں کہ دور ہو جائے. کیونکہ یہ جو نئی پارٹیز آئی ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں, زمین پکڑنے میں کچھ وقت لگے گا. عوام میں کچھ حد تک انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. تو ابھی تو صرف ٹائم ٹیکنگ معاملہ چل رہا ہے. فار سائٹڈ, دور اندیشی والا ویژن, دور سوچنے کا ویژن کہ بھائی الیکشن میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں, صحیح بات ہے, کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا, ایک دن تو آپ نے جانا ہی ہے. وہ ویژن ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. صرف یہ ابھی تک جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے سے آگے کر ہو. چلیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تجزیہ بہت ہو رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہم آگے دیکھیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے میرے نزدیک. صوبوں کا کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ دے دیتے ہیں ایکسٹینشن وفاق میں کوئی ایمرجنسی کی بنیاد پہ, اور اگر اس میں آئینی گنجائش آپ نکال بھی لیں تو 4 صوبے ہیں. تو میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ الیکشن میں ہمیں اکتوبر نومبر میں پورے پاکستان میں جانا چاہیے. بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور مسائل کا حل بھی. خان صاحب, اس میں جو پنجاب ہے وہ سب سے بڑا پریزیڈنٹ کا رول ادا کرے گا, کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کا جو ٹائم تھا کیئر ٹیکر کا وہ پورا ہو چکا ہے, اور وہ پھر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ایک جگہ پہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے تو دیگر صوبوں میں بھی آپ کو یہ سننے کو مل سکتا ہے کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اچھی بات ہے جو وقت پہ الیکشن کی بات آپ رانا صاحب آپ کر رہے تھے, اور اسپیشلی کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آپ کی طرف سے یہ بات آنا بڑا حوصلہ افزا ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. نادر قبول صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. مونا عالم صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.